रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज 20 रबीउस्सानी शरीफ 1446 हिजरी व मुताबिक 24 अक्टूबर सन 2024 जुमरात का ये खूबसूरत दिन है। हम अल्लाह ताला के घर के अंदर हाज़िर हैं। दरस हदीस शरीफ के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। मैं जो रूटीन है आपको मालूम था कि कुछ आज हमने उसूल हदीस के ऊपर गुफ्तगू करनी है और आखिर में जाकर चूँकि उधर दूसरी तरफ से हमारा किताबुल जनाइज़ शुरू है तो इंशाअल्लाह ताला चंद रवायात मैं वहाँ से भी पढ़ दूँगा। ठीक है। गुफ्तगू शुरू करने से पहले आप लोगों के इल्म के अंदर होगा, सोशल मीडिया जो आप लोग यूज़ करते हैं, आप लोगों के इल्म के अंदर है कि ज़ियाउल उलूम रावलपिंडी जो अहले सुन्नत की एक बहुत ही अजीम दीनी दरसगाह है, वहाँ के तलबा 4 तलबा शहीद हो चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं। और इल्म भी आप लोगों के, ये उसकी वजह भी आप लोगों के इल्म के अंदर होगी कि क्या हुआ है। ये 7 या 8 दोस्त थे, हम क्लास थे, तलबा थे, हम सबक थे, 7वें साल के अंदर ग़ालिबन ये पढ़ते थे। तो इन्होंने इस तरह किया कि अपने एक वो दोस्त थे, उनकी शादी के अंदर दावत वलीमा के अंदर ये शिरकत के लिए गए। तो बस वापसी के ऊपर इनको हादसा पेश आया है तो 4 तलबा जगह के ऊपर शहीद हो गए, दुनिया से जा चुके हैं। काफ़ी सारी इनके लिए सातें इकट्ठी हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरा प्रोग्राम बन रहा है कि मैं जुम्मे वाले दिन, कल जो आने वाला जुम्मा है, तो इसके ऊपर इल्म की फ़जीलत और उलमा की फ़जीलत, तलब इल्म के लिए निकलना और इसकी फ़जीलत के ऊपर मैं गुफ्तगू करूँ। देखें अल्लाह ताला को क्या मंजूर है। बहरहाल वमन यख़रुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह। इसमें तो ज़र्रा बराबर भी कोई शक नहीं है कि ये लोग फ़ी सबीलिल्लाह थे, यानी अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर थे, अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर थे। तो जवानी, गैर शादीशुदा जवान, बिल्कुल खूबसूरत नौजवान, और फिर मुसाफरी के अंदर फिर अचानक मौत का आना। और मुसाफिर भी किसके मुसाफिर? उलमा। चलो अज़ान मिल जाए। मुसाफिर भी कैसे मुसाफिर थे कि उलूम नबूवत के हुसूल का शौक़ था इनको, और उलूम नबूवत के हुसूल के लिए ये अपने घरों से बाहर थे। तो बहुत ही दुख है इनकी मौत है। सब के साथ हम ताज़ियत करते हैं, पहले उनके घर वालों के साथ, उनके जो वालिदैन हैं, माँ बाप, बहन भाई, अज़ीज़ रिश्तेदार, उनके साथ ताज़ियत है। और फिर जो उनके इलाके के लोग हैं, ज़ाहिर सी बात है कि पका हुआ फल था, बिल्कुल वो क्या कहते हैं कि तैयार था। तो बस अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस को मंजूरी नहीं थी, तैयार फसल थी, लेकिन बस अल्लाह ताला के इल्म के अंदर है। और क्या किसके लिए क्या बेहतर है। ज़मीन के अंदर जाना, ज़मीन के पेड़ के अंदर जाना किसी के लिए बेहतर है, ज़मीन के ऊपर चलना किसी के लिए बेहतर है, अल्लाह ताला के इल्म के अंदर है। तो ये दुनिया से चले गए, अहले इलाका के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। फिर असातिज़ा कराम उनके बिलखुसूस
حضور مصلح امت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی محمد انیف قریشی صاحب، علامہ امتیاز شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے لیے ہم سب کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں۔ اور امجد شاہ صاحب چونکہ ہمارے علاقے کے ہی تھے، ہمارے ساتھ بڑی اچھی دعا سلام، بڑی عاجز شخصیت، تو ان کی تعزیت، ان کی جو فیملی عاجشہ گاؤں کے جو لوگ ہیں، سادات برادری ہے، اور محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سب کے ساتھ ہماری تعزیت ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کے درجات بلند فرمائے، اور پیچھے جو رہنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور میں یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج ہم نے اصول حدیث کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر آتا تو ہوگا یہ حدیث ضعیف کیا ہوتی ہے، حدیث صحیح کیا ہوتی ہے، حدیث حسن کیا ہوتی ہے، معدل کیا ہوتی ہے، اور مضطرب کیا ہوتی ہے، حدیث مندرج کیا ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن کے اندر آتی ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ شروع کے اندر میں نے اس کے اوپر گفتگو بھی کی تھی، بہرحال چلو وہ چونکہ ریکارڈ کے اندر موجود نہیں ہے تو میں نے کہا کہ چلو ریکارڈ کے اندر آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اب چند باتیں آپ ذہن کے اندر رکھیں، جو اصطلاحیں پہلے آپ وہ ذہن کے اندر رکھیں، پھر آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں گا تقسیم، یعنی ایک انصاف کے ساتھ، اور جو چیز آپ کی عقل کے اندر بیٹھ جائے کہ حدیث رسول جو ہم تک پہنچتی ہے تو سند کے لحاظ سے اس کی اقسام، اسی طریقے سے قبول اور عدم قبول اور مردود ہونے کے لحاظ سے اس کی اقسام، راویوں کی تعداد کے لحاظ سے اس کی اقسام، یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور چونکہ آج کی نشست میں یہ گفتگو ختم کرنے کا ارادہ بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑی سپیڈ سے جائیں، لیکن پھر بھی اگر کچھ باتیں رہ گئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست کے اندر ہم شامل کر لیں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، حدیث لغت کے اندر بات کرنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کا قول، فعل اور تقریر حدیث کہلاتا ہے، اور اسی کو سنت بھی کہتے ہیں۔ قول، فعل اور تقریر۔ قول سے مراد کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس طرح فرمایا، اور فعل یعنی فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح کیا، یہ چیز بھی سنت کے اندر داخل ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی کام جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے سامنے کیا گیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے اس سے منع نہیں فرمایا، تو یہ چیز بھی سنت کے اندر داخل ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا منع نہ فرمانا، یہ تینوں چیزیں یعنی قول، فعل اور تقریر، قول، فعل اور تقریر کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں اور سنت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ گئی نا؟ قول، فعل اور تقریر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حدیث کہتے ہیں، یا پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سنت۔ ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں نا سنت سے یہ چیز ثابت ہے، حدیث سے یہ چیز ثابت ہے، یہ بات ایک ہی ہے۔ باقی اثر کس کو کہتے ہیں یا آثار کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کے اوپر بھی، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال اور افعال کے اوپر بھی آثار کا اطلاق محدثین نے کیا ہے، اور اسی احادیث مبارکہ کے اوپر اخبار کا اطلاق بھی بعض محدثین نے کیا ہے۔ بہرحال بعض محدثین انہوں نے یہ اصطلاحیں الگ کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اخبار سے مراد ملوک اور سلاطین اور عمراء اور بادشاہ وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان کی خبروں کو اخبار کہتے ہیں، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو اخبار کہیں گے، اور صحابہ پاک جو ہوتے ہیں ان کی گفتگو کو جو کچھ وہ فرماتے ہیں تو اس کو آثار کہیں گے۔ یعنی صحابہ پاک کی جو گفتگو، جس طرح آپ کہتے ہیں نا اثر ابن عباس، اثر ابن عمر، اثر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو جملے آپ سنتے ہیں نا اثر پھر صحابی کی گفتگو کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی حدیث یا سنت کیا ہے؟ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو، اور اثر کیا ہے؟ صحابی کی گفتگو ہے۔ اور اسی طریقے سے اخبار کیا ہے؟ اخبار کیا ہے کہ ملوک اور سلاطین اور عمراء وغیرہ کی گفتگو کو، ان کے واقعات کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخبار کہا جاتا ہے۔ بہرحال میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اخبار اور آثار کا اطلاق بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے اوپر ہوا ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ گئی، یہ تینوں باتیں آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہیں۔ اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں۔ ایک بات ہے
اس کی سند سلسلہ سند حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، یعنی جو روایات کا ذخیرہ آپ کو نظر آتا ہے نا مختلف کتب احادیث کے اندر، کتب تفاسیر کے اندر، یا تصوف کی کتب کے اندر بھی بعض روایات ہوتی ہیں، بلکہ اکثر ہوتی ہیں، یا کوئی عام ڈائجسٹ بھی آپ پڑھتے ہیں نا، مختلف روایات کہاں پر بھی آپ کو نظر آتی ہیں۔ ان روایات کے متعلق آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کا سلسلہ سند جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ تک پہنچے تو اس کو کہتے ہیں مرفوع روایت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع روایت، یعنی جس کا سلسلہ سند حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے اوپر جا کر پہنچ جائے، اور جس کا سلسلہ سند کی انتہا ہو صحابہ پاک تک، اس کو کہتے ہیں مقطوع۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، اس کو کہتے ہیں موقوف۔ مقطوع جو ہوتی ہے تو وہ روایات ہوتی ہیں کہ جن کا سلسلہ سند جا کے پہنچتا ہے تابعین تک، یعنی حضور تک سلسلہ سند پہنچے تو وہ مرفوع ہے، صحابہ پاک تک سلسلہ سند پہنچے تو وہ موقوف ہیں، اور اسی طریقے سے تابعین تک سلسلہ سند پہنچے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقطوع کہتے ہیں۔ یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ اب سلسلہ سند کی، چونکہ میں نے سند کا لفظ بھی بولا ہے نا، تو اس کو بھی آپ ابتدا کے اندر ہی ذہن کے اندر رکھ لیں۔ سند وہ ہوتی ہے، راویوں کے سلسلے کو کہتے ہیں، رپورٹر جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے جو صحابی بیان کرتا ہے، وہاں سے لے کر محدث تک، یعنی جو بیان کرنے رپورٹر، جس طرح دیکھیں نا آپ چینل دیکھتے ہیں نا، مختلف خبریں آپ سنتے ہیں، تو ان خبروں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ان خبروں کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے رپورٹر نے ہمیں یہ بات بیان کی ہے، یا فلاں نے یہ بات بیان کی ہے۔ رپورٹر جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں ان کو راوی کہتے ہیں۔ ٹرانسمیشن آف چین، سمجھ گئے؟ یعنی یہ جو گفتگو آپ تک پہنچتی ہے نا، تو کن واسطوں سے آپ تک پہنچی ہے۔ یعنی میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اٹک شہر کے اندر بارش ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو میں کہتا ہوں کہ مجھے میری والدہ صاحبہ نے بتایا، میری والدہ کو میری خالہ نے بتایا جو وہاں پر ہوتی ہیں، تو یہ میری والدہ اور میری خالہ اور میں، یہ کیا ہو گئے؟ یہ سند ہو گئی۔ یعنی آپ تک جو بات پہنچ گئی ہے نا، آپ کو ایک تصدیق حاصل ہو گئی ہے، خبر آپ تک پہنچ گئی ہے، تو وہ کیا ہو گئی ہے؟ یہ جن لوگوں نے بیان کی، اس واسطے کو درمیان کے اندر جو وسائط ہوتے ہیں، واسطے ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں۔ اور سند اور اسناد ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کے بیان کو اسناد کہتے ہیں۔ یعنی سند تو وہ راوی ہیں نا، راویان حدیث، رپورٹرز، ان کو کیا کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں۔ اور ان کے بیان کو پھر کیا کہتے ہیں؟ ان کے بیان کے سلسلے کو اسناد کہتے ہیں۔ اور جہاں پر یاد رکھیں سلسلہ سند ختم ہو جاتا ہے، سند وہاں پر ختم ہو جاتی ہے، آگے جو بات شروع ہوتی ہے، جو اصل گفتگو ہوتی ہے، اس کو متن کہتے ہیں۔ یعنی متن کیا ہوا؟ یعنی سلسلہ سند، میں، میری امی، میری خالہ، یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا سند، اور اس کے بیان کو کہیں گے اسناد۔ اور اٹک شہر کے اندر بارش ہوئی ہے، یہ ہو گیا متن۔ یعنی جہاں پر سلسلہ سند کی انتہا ہو جاتی ہے، آگے گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اس سے آگے جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ متن ہوتا ہے۔ اس سے آگے کیا ہوتا ہے؟ متن ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی گفتگو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ ذہن کے اندر رکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں آپ کے ذہن کے اندر خود بخود بیٹھ جائیں گی۔ اچھا، اب یہ جو سلسلہ سند میں نے بیان کیا ہے آپ کے سامنے، میں، میری امی، میری خالہ، سند آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ درمیان میں کسی قسم کا کوئی راوی ساکت نہ ہو۔ یعنی دیکھیں نا، بات ہو گئی نا، میں، میری خالہ، کوئی راوی درمیان کے اندر ساکت نہیں ہے، کوئی راوی درمیان کے اندر ساکت نہیں ہے، تو اس روایت کو روایت مسلسل بھی کہتے ہیں اور روایت متصل بھی کہتے ہیں۔ یعنی حدیث متصل، حدیث متصل یاد رکھیں وہ حدیث ہوتی ہے کہ درمیان کے اندر راویوں کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہ ہو، نہ شروع سے، نہ درمیان سے، نہ آخر سے، یا پوری کی پوری سند کا حذف ہو جانا، یہ نہ ہو بالکل۔ تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث متصل۔ یعنی سلسلہ سند درمیان کے اندر کوئی چین ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، کوئی راوی درمیان سے گرا ہوا نہیں ہے، کوئی راوی درمیان کے اندر ساکت نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ اور یہ بات بھی آپ ابتدا کے اندر ہی ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ جو حدیث صحیح ہوتی ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی سند، اس کی شرائط کے اندر حدیث صحیح کی، وہ آگے جا کے انشاءاللہ بتاؤں گا، حدیث صحیح کی شرائط کے اندر یہ بات شامل ہوتی ہے کہ درمیان میں سے کوئی راوی، یعنی جو سند ہے نا وہ متصل ہو، درمیان سے کوئی راوی گرا ہوا نہ ہو۔ تو جو یاد رکھیں حدیث صحیح جو ہوتی ہے نا، حدیث صحیح، تو حدیث صحیح کے اندر تو سند متصل ہوتی ہے، لیکن یہی سند جس وقت متصل نہ ہو
تو پھر اس طرح کہ وہ روایت ضعیف بن جاتی ہے، یعنی درمیان سے راوی گر جاتے ہیں۔ پھر آگے اور بھی قسمیں، ظاہر سی بات ہے کہ راویوں کے اوپر طعن کیا جاتا ہے، ان کے حفظے کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، ان کا ضبط ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی گفتگو ہوتی ہے۔ تو پھر ایسی روایات کو ضعیف کہتے ہیں، یعنی جو روایت نہ صحیح ہے، جو روایت نہ حسن ہے، پھر اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے آگے پھر بہت ساری اقسام بنتی ہیں، اس کی آگے بہت ساری اقسام بنتی ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث کی 40 اقسام ہیں، اور رسالہ بیکونی ہے، مجھے یاد ہے کسی زمانے کے اندر میں نے یاد کیا تھا، اس کی شرح میں نے کہیں پڑھی تھی، انہوں نے کہا کہ 60 سے زیادہ اقسام ہیں، 60 سے زیادہ اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو درمیان کے اندر چین ٹوٹ جاتی ہے نا، تو پھر کبھی راوی ابتدا میں نہیں ہوتے، کبھی درمیان کے اندر نہیں ہوتے، کبھی آخر میں نہیں ہوتے، تو یہ مختلف اقسام بنتی ہیں حدیث کی۔ ان کو بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، بس سب جہاں سے راوی ٹوٹا ہوا ہے تو پھر اس کے مختلف نام ہیں، لیکن چونکہ وہ الفاظ آپ کے ذہن کے اندر میں چاہتا ہوں زندگی کے لیے پوری کے لیے بیٹھ جائیں، اس لیے میں تھوڑا مختصراً بیان کر بھی دیتا ہوں۔ یعنی جس وقت سند متصل ہے نا، تو پھر کیا معاملہ ہے؟ سند جب متصل ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی درمیان کے اندر کوئی راوی ٹوٹا ہوا نہیں ہے، تو وہ حدیث کون سی حدیث ہے؟ حدیث متصل، کوئی راوی گرا ہوا نہیں ہے۔ اور اس عدم سقوط کو اتصال کہتے ہیں، یعنی درمیان کے اندر کوئی راوی ٹوٹا ہوا نہیں ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اتصال کہتے ہیں۔ اور اگر سند کے درمیان سے ایک یا زیادہ راوی ساکت ہوں تو اس حدیث کو منقطع کہتے ہیں۔ اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی سند کے درمیان میں ایک راوی نہیں ہے، اور یا دو نہیں ہیں، ایک سے زیادہ نہیں ہے، اور اس سقوط کو، یعنی ایک یا دو راویوں کا درمیان سے گرنا، اس سقوط کو کس چیز کا نام دیا جاتا ہے؟ اس سقوط کو نام دیا جاتا ہے انقطاع کا۔ اور یہ سقوط اگر سند کے شروع کے اندر نہ ہو تو اس روایت کو کہتے ہیں روایت معلق، یعنی راوی کا شروع سے نہ ہونا، سند کے شروع سے راویوں کا گر جانا، ایک راوی کا یا زیادہ راویوں کا سند کے شروع سے گر جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معلق۔ اور اس اسقاط کو، یعنی گرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیق۔ تعلیقات امام بخاری، جس طرح وہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوا مجھ سے، میں نے اس کے اوپر گفتگو بھی کی ہے آپ لوگوں سے، بہرحال وہ آگے جس وقت انشاءاللہ تعالیٰ تعلیقات بخاری کا اگر وقت ملا اور میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ بھی بیان کر دوں گا۔ بہرحال درمیان سے راوی ٹوٹا ہوا ہے، ایک ہیں یا دو ہیں، تو یہ روایت کون سی بنی؟ منقطع بنی۔ اب اگر شروع سے کوئی راوی موجود نہیں ہے تو اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ معلق۔ اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سقوط کو انقطاع کہا جاتا ہے۔ اچھا، راوی چاہے ایک ساکت ہو، میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور کبھی زیادہ ساکت ہو، اور کبھی پوری کی پوری سند ہی ساکت ہوتی ہے، کوئی بندہ بھی ذکر نہیں کیا، جس طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح صحیح بخاری کے کہتے ہیں کہ تراجم کے اندر تعلیقات بہت ہیں، مگر وہ سب کی سب صحیح ہیں۔ تعلیقات امام بخاری کیا ہیں؟ ساری کی ساری صحیح ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو صحیح ستہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں نا، تو ان میں بخاری اور مسلم اس کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے، کسی روایت کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے، بخاری اور مسلم۔ باقی جامع ترمذی شریف یا اسی طریقے سے ابن ماجہ شریف، سنن نسائی، ان کے اندر بعض روایات ایسی ہیں کہ محدثین نے ان کے اوپر کلام کیا ہے کہ یہ ضعیف درجے کی ہیں، یا حسن درجے کی ہیں، صحیح درجے کی ہیں، یا اس سے ٹھیک ہے سمجھ گئے، اس کے اوپر کلام ہے۔ بخاری اور مسلم کے اوپر کسی روایت کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے۔ تعلیقات امام بخاری، یعنی امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو معلق روایتیں نقل کی ہیں، جن کو اصطلاح کے اندر تعلیقات بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے، وہ سب کی سب ٹھیک ہیں، کیونکہ امام بخاری صاحب نے ایک تو اس چیز کا التزام کیا ہے۔ کس چیز کا التزام کیا ہے؟ کہ میں نے احادیث صحیح 1,00,000 مجھے جو صحیح احادیث مبارکہ یاد ہیں، اور 2,00,000 مجھے غیر صحیح احادیث مبارکہ یاد ہیں، تو ان میں سے میں نے اس اپنی کتاب کا 16 سال کی محنت کے بعد یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے، اور کہا کہ انہوں نے التزام کیا، یعنی انہوں نے واضح طور کے اوپر بتا دیا ہے کہ اس کے اندر میں صحیح روایات ہی لے کے آؤں گا، لہذا تعلیقات امام بخاری بھی مقبول ہے۔ اور دوسرے مقام کے اوپر جا کر انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، جو تعلیقات ہیں نا معلق روایت، ان کو متصلاً بھی بیان کیا ہے، اور دوسری کتب کے اندر بھی امام بخاری کے جو تعلیقات ہیں تو ان کا اتصال پایا جاتا ہے۔ لہذا یاد رکھیں، امام بخاری نے خود بھی اور دیگر محدثین نے بھی جب ان کو متصلاً بیان کر دیا تو تب بھی کوئی کلام نہیں ہے۔ اور پہلی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ کلام کیوں نہیں ہے، کہ انہوں نے التزام کیا ہے کہ میں یہاں پر ساری صحیح روایات لے کے آؤں گا۔ یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو سقوط ہوتا ہے نا، یعنی درمیان سے ہو نا، درمیان سے تو منقطع میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ابتدا سے ہو تو معلق، اور آخر سے ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں ارسال، اور یہ روایت کیا کہلاتی ہے؟ مرسل۔ پھر ذہن کے اندر رکھ لیں، روایت
جو ٹرانسمیشن آف چین ہے، یہ جو راویوں کا سلسلہ ہے، درمیان میں سے اگر کوئی راوی نہ ہو تو یہ منقطع، ابتدا میں سے راویوں کا سلسلہ گرا ہوا ساکت ہو تو یہ معلق ہے، اور آخر میں جا کے راویوں کا سلسلہ منقطع ہو، جس طرح تابی ڈائریکٹ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی بالکل آخر سے راویوں کا سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ارسال، اور ایسی روایات کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل۔ ٹھیک ہے، اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ ارسال کہتے ہیں۔ حدیث مرسل یہ ہوتی ہے، یعنی آخر سے کیا ہو؟ حدیث کا سلسلہ سند ٹوٹا ہوا ہو آخر سے۔ اب کس طرح؟ جس طرح کوئی تابعی کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب درمیان کے اندر کیا ہے؟ تابعی نے، یعنی تابعین کی تابعین سے روایات بہت زیادہ ہیں، تابعین کی تابعین سے روایات بہت زیادہ ہیں، تو اب کیا معلوم ہے؟ یعنی دیکھیں نا، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ یہ کس باب کے اندر ہے؟ یعنی احادیث مبارکہ کے باب کے اندر ہے۔ یعنی کبھی بھی اس طرح نہیں ہو سکا صحابہ پاک عادل ہیں، یعنی نعوذ باللہ کبھی بھی وہ اس طرح نہیں کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے اوپر وہ اس طرح کریں کہ جھوٹ باندھیں۔ تو یہ جو لفظ بولا جاتا ہے الصحابۃ کلہم عدول، اس کا یہ معنی ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، یعنی ان کا عدل، ان کی دیانت اور ان کے دل کی صفائی، ان کا صدق، ٹھیک ہے، وہ روشن گواہ ہے اس بات کا، دلیل ہے اس بات کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے متعلق کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ حضور نے یہ فرمایا، حالانکہ حضور نے اس طرح نہیں فرمایا۔ سمجھ گئے؟ باقی ان کے آپس میں جو معاملات ہیں، آپس میں جو ان کے معاملات ہوئے، زندگی جو ان کی ہے، یعنی باقی یعنی رسول اللہ کی اس روایت کو بیان کرنے کے علاوہ اس کے اندر کلام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ کے سوا کوئی شخصیت بھی معصوم نہیں ہے، خطا کا امکان پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا آپ اس بات کو؟ تو تابعین کے اندر اس طرح کے پھر محدثین نے وہاں پر کلام کیا ہے تابعین کے اوپر، یعنی یہ سارا سلسلہ جڑا ہی، یعنی یہ علوم جو مدون ہوئے ہیں، علوم احادیث، یہ کس لیے ہوئے ہیں کہ ظاہری سی بات ہے کہ تابعین کے زمانے کے اندر ہر قسم کے لوگ موجود تھے، اور تابعین ظاہری سی بات ہے، تابعی اس کو کہا جاتا ہے نا جس نے صحابی کی واقعی اتباع کی ہو، تو اس زمانے کے اندر ہر قسم کے لوگ پائے جاتے تھے۔ لہذا پھر میں آپ کو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ مسلمان جس علم کے اوپر فخر کر سکتے ہیں، مسلمان جس علم کے اوپر فخر کر سکتے ہیں وہ یہ علم حدیث ہے کہ محدثین نے اتنی محنت کی ہے، اور راویوں کے اوپر، ان کے تفحص کے اوپر، ان کی تتبع اور تلاش کے اندر، ان کے حالات کے اندر انہوں نے پوری زندگیاں صرف کی ہیں، اور ایسے کرائٹیریا آپ کو مقرر کر کے دے دیے، ایسا سٹینڈرڈ معیار آپ کو دے دیے کہ اس کی چھلنی کے اوپر چھان کر آپ خبیث کو طیب سے جدا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا اس بات کو؟ تو پھر بات ذہن کے اندر رکھیں، یہ جو سند ہوتی ہے، اگر شروع کے اندر راویوں کا سلسلہ گرا ہوا ہو شروع کے اندر تو اس کو معلق کہتے ہیں، درمیان سے راویوں کا سلسلہ گرا ہوا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انقطاع کہتے ہیں، یعنی ابتدا کے اندر معلق ہوتی ہیں روایات، اور درمیان کے اندر اگر سلسلہ سند ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ انقطاع کہتے ہیں، اور آخر میں سلسلہ سند ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارسال کہتے ہیں، اور ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل کہتے ہیں۔ اب یہاں پر مرسل کا حکم بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، دیکھیں، اور بعض یاد رکھیں یہ بھی کہتے ہیں مرسل اور منقطع ایک ہی چیز ہے، مرسل اور منقطع ایک ہی چیز ہے، یعنی درمیان سے راوی نہ ہو یا آخر سے راوی نہ ہو، بس دونوں کو مرسل بھی کہا جاتا ہے، لیکن محدثین نے فرق بیان کیا، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ درمیان کے اندر راوی نہ ہو تو وہ روایت منقطع، شروع کے اندر نہ ہو تو وہ معلق ہے، اور آخر کے اندر نہ ہو تو وہ، یہ محدثین نے فرق بیان کیا، اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل کہتے ہیں۔ اب سنیں مرسل کا حکم کیا ہے۔ دیکھیں مرسل کا حکم تھوڑی میں اس کے اندر تھوڑی تفصیل ہے، میں آپ کو وہ کیا کہتے ہیں کہ بیان کر دیتا ہوں، آپ تھوڑا سا ذہن کو آپ نے حاضر رکھنا ہے۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ توقف کیا جائے، جمہور علماء کیا کہتے ہیں؟ توقف کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ جو راوی، جس راوی کا ذکر نہیں کیا گیا وہ راوی ثقہ ہے یا غیر ثقہ، یہ بات معلوم نہیں، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تابعین، اب ثابت ہو نا کہ اس تابعی نے تابعی سے روایت کی ہے، صحابی سے روایت کی، اگر صحابی سے کی روایت کا پتہ چل گیا تو پھر تو بات ٹھیک ہے، کیونکہ الصحابۃ کلھم عدول، لہذا یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، صحابی سے روایت کی ہے تو پھر تو وہ روایت صحیح و قبول ہے۔ لیکن جب معلوم نہیں ہے کہ یہ درمیان، یہ جو سلسلہ سند ٹوٹا ہوا ہے یہ تابعی ہیں، اور تابعی ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے یا پھر صحابی ہے، تو ثقہ اور غیر ثقہ کا بھی نہیں معلوم، اور اسی طریقے سے نہیں معلوم
صحابی کا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر تو توقف کیا جائے گا. لیکن کسی ذریعے سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ جو درمیان کے اندر سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے وہ تابعی ہے اور ثقہ تابعی ہے تو پھر وہ روایت قبول ہے. اور اگر یہ بات کسی طریقے سے معلوم ہو جائے کہ درمیان کے اندر جو سلسلہ ٹوٹا ہوا تھا تو وہ تو تابعی تھا اور تابعی غیر ثقہ تھا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. اب بہرحال جمہور کیا کہتے ہیں کہ مرسل احادیث کے اندر کیا کیا جائے، مرسل روایات کے اندر کیا کیا جائے، توقف کیا جائے. اچھا، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام مالک کے نزدیک مرسل حدیث مطلقاً قبول ہے. پہلے دو یعنی ائمہ اربعہ میں سے پہلے دو جو ہیں، یعنی جمہور کا موقف علماء کا آپ کو پتہ چل گیا. اب ائمہ اربعہ یعنی فقہاء کی بات آ گئی تو پہلے دو یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث مرسل مطلقاً مقبول ہے. حدیث مرسل کیا ہے؟ مطلقاً مقبول ہے، مطلقاً مقبول ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ارسال کیا جاتا ہے یہ کمال وثوق کی بنا کے اوپر کیا جاتا ہے. یعنی وہ بندہ اتنا ثقہ ہوتا ہے کہ اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ایسا ہی اس کا بیان کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا، یعنی اتنی سچائی یا کسی صحابی نے فرمایا ہو تو وہ ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس بات کے اوپر ان کو اتنا کامل اور پکا یقین ہوتا ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ یعنی امام مالک صاحب اور امام ابو حنیفہ یہ مرسل کو کیوں قبول کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ارسال کیا جاتا ہے یہ ثقہ سے ہی کیا جاتا ہے کمال وثوق کی بنا کے اوپر. اچھا، کیونکہ اس کے نزدیک اگر وہ حدیث صحیح نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اس کا ذکر ہی نہ کرتا. اچھا، یہ تو ہو گئے نا پہلے دو نا. اور امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ امام شافعی صاحب ان کا کیا ہے، وہ کہتے ہیں مرسل معتدد، بلکہ اس طرح نہیں کہنے، مرسل معتدد، یعنی ایسی روایت مرسل جس کو کوئی دوسری روایت سپورٹ کر رہی ہو. یعنی یہ روایت مرسل جو بیان ہو گئی ہے نا، اب اس روایت کو کوئی دوسری روایت اس مضمون کو سپورٹ کر رہی ہو تو وہ مرسل قبول ہے. مرسل معتدد کا کیا مطلب ہے کہ جو روایت مرسل ہے وہ تو ہے، اب اس مرسل روایت کو ایک اور روایت کیا کر رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے، تو امام شافعی صاحب کہتے ہیں وہ قبول. یعنی امام مالک اور امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، مطلق قبول ہے. یہ تھوڑی سی ساتھ شرط بھی رکھ لیں، کہتے ہیں مرسل بھی قبول ہے لیکن اس کی سپورٹر کوئی دوسری روایت بھی ہو. اور آگے پھر امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جو بات منسوب ہے صحیح ہے، محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اشہۃ اللمعات کے اندر لکھا ہے، یعنی آپ کا جو مقدمہ ہے نا مشکات شریف کا، محدث دہلوی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے متعلق دو قول منقول ہے، یعنی امام احمد ابن حنبل کے دو قول منقول ہیں. ایک کے متعلق تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مقبول ہے، اور دوسرا یہ وہ کہتے ہیں توقف کیا جائے گا، اور دوسرا قول کیا ہے، مقبول ہے. یہ تو ہو گیا نا ائمہ اربعہ کا مذہب. اب تھوڑی سی یہاں پر اور بھی گفتگو ہے کہ درمیان سے دو راوی یا دو سے زیادہ ساکت ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑ ہی دیں، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ ہی دیں، اور آگے تدلیس کے اوپر میں کہتا ہوں چلا جائیں کیونکہ وقت بھی تھوڑا سا بچ جائے گا. بہرحال ٹھیک ہے، پھر ذہن کے اندر آپ کے وہ بوجھ نہ ہو نا، تو اس کو میں بیان کر دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ اگر سقوط سند کے درمیان سے ہو، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ درمیان سے جو سقوط ہوتا ہے نا اس روایت کو منقطع کہتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر سقوط سند کے درمیان سے ہو اور اکٹھے دو راوی مسلسل ساکت ہوں، تو اس روایت کو کہتے ہیں روایت معدل. اس روایت کو کیا کہتے ہیں، روایت معدل. اور اگر ایک راوی یا ایک سے زیادہ راوی ساقط ہوں مگر مسلسل نہ ہوں تو اس روایت کو کیا کہتے ہیں، منقطع کہتے ہیں. یعنی درمیان سے راویوں کا سلسلہ ٹوٹا ہوا روایت تو منقطع، لیکن تھوڑا سا فرق یہ کہتے ہیں مسلسل راوی اگر ساقط ہوں، تو پھر ان کو کیا کہہ دیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، حدیث معدل، روایت معدل. اور اگر متفرق جگہوں سے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں تو پھر اس کو منقطع کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، اللہ اکبر. اب آتے ہیں تدلیس کی طرف. تدلیس کو
کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیں تدلیس کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی شے کا عیب چھپانا، کسی چیز کا عیب چھپانا، کسی چیز کے عیب کے اوپر پردہ ڈالنا۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ بھی میں مختصراً بیان کرتا ہوں کہ یہ منقطع روایت کی ایک قسم ہے۔ پہلے خاص بات آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ بھی منقطع روایت کی ہی ایک قسم ہے، کیونکہ درمیان کے اندر سے جس وقت راویوں کو سقوط ہوتے ہیں اس کو منقطع کہتے ہیں نا، تو اب یہ منقطع روایت کی ایک قسم ہے، اس کو تدلیس کہتے ہیں۔ اور جو شخص یہ فعل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مدلس، یعنی تدلیس کرنے والا، اور وہ روایت جس کے اندر تدلیس کی گئی ہو، تدلیس والی جو روایت ہوتی ہے اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مدلس۔ یہ بات آپ نے ذہن کے اندر، یعنی وہ اس میں مفعول ہے نا اور یہ کرنے والا اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ اچھا، یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ راوی اس طرح کرتا ہے کہ اپنے شیخ کا نام نہیں لیتا۔ راوی کیا کرتا ہے؟ اپنے شیخ کا نام نہیں لیتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ اپنے شیخ کے شیخ کا، دادا استاد کا نام لے لیتا ہے، اپنے استاد کا نام نہیں لیتا۔ تو یہ تدلیس ہے، اس نے راوی کو کیا کیے؟ چھپا دیا ہے۔ ایک راوی اس نے کیا کیا ہے؟ چھپا دیے۔ کیوں چھپایا ہے؟ اس کی کوئی غرض ہے، اغراض فاسدہ ہیں یا نہیں ہے، بس اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ خاص بات ہے۔ اچھا، وہ اپنے شیخ کا نام نہیں لیتا بلکہ اوپر والے شیخ کا نام لے لیتا ہے، اوپر والے شیخ کا نام لے لیتا ہے، لیکن ایسا لفظ استعمال کرتا ہے جس سے سماع کا وہم پڑتا ہے، یعنی سماع اس کا اس سے ہے نہیں ہے، سنی نہیں ہے اس سے روایت، اور اپنے شیخ کو چھپا کر شیخ کے شیخ کا نام لے لیتا ہے، لیکن ایسے لفظ استعمال کرتا ہے کہ سماع کا کیا ہوتا ہے؟ وہم پڑ جاتا ہے، حالانکہ فی الواقع اس سے اس نے سنی نہیں ہوتی، جس طرح ان فلان وقال فلان۔ اور یہ تدلیس کا جو فعل ہے، یاد رکھیں کہ یہ مذموم ہے محدثین کے نزدیک، جمہور محدثین علماء کے نزدیک فعل تدلیس یعنی اپنے شیخ کو چھپا لینا یہ فعل مذموم ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ لیکن یاد رکھیں جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ مدلس یعنی تدلیس کرنے والا یہ ثقہ راوی سے ہی تدلیس کرتا ہے، یہ تدلیس کرتا ہے لیکن جس راوی کو یہ چھپاتا ہے وہ ثقہ ہی ہے اور اس کی کوئی اغراض فاسدہ نہیں ہے، تو ایسی مدلس جو روایت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اغراض فاسدہ کیا ہوتی ہے؟ اغراض فاسدہ یہ ہوتی ہے کہ اپنا اس کا جو شیخ ہوتا ہے وہ اتنے زیادہ علم والا نہیں ہوتا، یا اس کو وہ اپنے تر کمزور سمجھتا ہے، یا اس کی عمر چھوٹی ہوتی ہے، اس کی اپنی عمر زیادہ بڑی ہوتی ہے، اس کو ایک حیا آتا ہے، اپنی انسلٹ سمجھتا ہے کہ اس چھوٹا سا بندہ اس سے میں کیوں اس کا بیان کروں، یا اسے اس طرح کہ وہ عزت اور شہرت حاصل نہیں ہوتی اس بندے کو، یا وہ مستور الحال ہوتا ہے۔ تو یہ اس قسم کی باتیں، نقائص اگر پائے جائیں نا اس شخص کے اندر، تدلیس کرنے والا جو مدلس ہے، تو پھر اس طرح کہ یہ تدلیس کیا ہے؟ مذموم چیز ہے، یہ تدلیس کیا ہے؟ مذموم چیز ہے، سمجھ گئے؟ اور اگر یہ بات معلوم ہو جائے، کیا اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ اغراض فاسدہ نہیں ہے اور یہ سکہ سے ہی روایت کرتا ہے اور سکہ سے ہی تدلیس کرتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ روایت مدلس، وہ روایت کیا ہے؟ مقبول ہے۔ بس اس بات کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ بعض اکابرین محدثین جو ہے وہ تدلیس کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اسی لیے تدلیس کرتے تھے، وہ یعنی وہ شخص جس کو چھپاتے تھے نا، جب بیان نہیں کرتے تھے، اس کی شہرت کی بنا، بہت زیادہ ثقہ ہونے کی بنا پر، بہت زیادہ شہرت کی بنا کے اوپر۔ جس طرح دیکھیں نا ایک مشہور جو واقعہ ہوتا ہے نا، تو اس کے وہ جو ارکان ہوتے ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس بندہ بات کر دیتا ہے، سب کو معلوم ہوتا ہے کہ کس کی طرف یہ کہہ رہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح شہرت کی بنا کے اوپر بھی ذکر نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اکابر محدثین بعض سے تدلیس منقول ہے کہ انہوں نے تدلیس کی ہے۔ بہرحال اسی صورت کے اندر یہ مذموم ہے اور وہ روایت قبول نہیں ہوگی کہ اس طرح کے جس میں اغراض فاسدہ شامل ہوں اور وہ شخص مستور الحال ہو وغیرہ وغیرہ، اور اگر وہ ثقہ سے تدلیس کرتا ہے تو ٹھیک ہے، قبول ہے۔ بس اس بات کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اچھا، اب کبھی اس طرح ہوتا ہے نا، یاد رکھیں سند یا متن کے اندر تھوڑی بات آگے پیچھے ہو جاتی ہے، سند یا متن کے اندر، یعنی سند کے اندر اختلاف واقع ہو جاتا ہے راویوں کی تعداد کے لحاظ سے،
راویوں کی تعداد کے لحاظ سے، یا متن کے اندر کچھ الفاظ تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں، سند کے اندر الفاظ کم ہو جائیں زیادہ ہو جائیں، متن کے اندر الفاظ کم ہو جائیں زیادہ ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں اضطراب، اور اس روایت کو کہتے ہیں مضطرب، اور راوی کو کہتے ہیں مضطرب راوی، اور اس حدیث کو حدیث مدرج بھی کہتے ہیں، اس روایت کو مدرج بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ متن کے اندر یا سند کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف واقع ہوئے، یعنی الفاظ کم زیادہ ہو گئے، تو یہ روایت کیا کہلائے گی؟ مدرج کہلائے گی، یا یہ روایت مضطرب کہلائے گی۔ بس دونوں باتیں ایک ہی، اس کو بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنا۔ ہاں، خاص بات یہ کہ یہ جو بعض احادیث مبارکہ کے اندر راوی کی زیادتی ہوتی ہے، یعنی یا وہ اس طرح کرتے ہیں نا کہ روایت بالمعنی جس کو کہتے ہیں، روایت بالمعنی جس کو کہتے ہیں، تو اس کے متعلق کیا ہے؟ یہ جو روایت بالمعنی ہوتی ہے یا جس کو نقل بالمعنی کہتے ہیں، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ روایت بالمعنی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یعنی الفاظ اس نے کچھ اور سنے، صحابی سے سنے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے سنے، تابعی نے سنے، صحابی سے سنے، تو اس نے اس طرح کیا کہ اپنے الفاظ کے اندر، یعنی صحابی سے جو الفاظ سنے نا رسول اللہ کے، ان کو کنورٹ کیے اپنے الفاظ کے اندر، اور وہ آپ کو بیان کر دیں اس نے، یعنی روایت بالمعنی کے طور کے اوپر بیان کیے، اور اپنا کلام یعنی اس نے درج کر دیا، یعنی روایت جو ہو گئی ہے نا وہ روایت مدرج ہو گئی ہے۔ تو اب یہ قبول ہے یا نہیں؟ اکثر علماء کے نزدیک یعنی جمہور علماء کے نزدیک کہتے ہیں کہ روایت بالمعنی یعنی راوی کا اپنا کلام داخل کر دینا، اپنا کلام درج کر لینا، یہ اس صورت کے اندر قبول ہے کہ جو روایت کرنے والا راوی ہے، جو رپورٹر ہے، یہ عربی کلام کے اسلوب کو جانتا ہو، قرآن اور سنت کے اوپر اس کی بڑی گہری نظر ہو، کلام عرب کے تمام اسالیب کا یہ واقف ہو، ہر قسم کی خطا سے، سہو سے، نسیان سے یہ بچنے والا ہو، سکہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایسے شخص کی روایت بالمعنی قبول ہے۔ اور اگر ایسا شخص نہ ہو، یعنی وہ راوی جو ہے اس نے اپنا کلام درج کر دیا روایت کے اندر، اور وہ اسالیب عرب سے واقف نہیں ہے، اور قرآن اور سنت کے اوپر اس کی گہری نظر نہیں ہے، تو پھر روایت بالمعنی قبول نہیں کی جائے گی، پھر روایت بالمعنی قبول نہیں کی جائے گی۔ اچھا، بہرحال اختلاف ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس طرح کے لفظ عنعنہ یہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے۔ اس روایت حدیث کا نام ہے جو عن فلان کے لفظ مروی، عن فلان، اس کو کہتے ہیں روایت عنعنہ۔ اچھا، اس طریق کے اوپر جو روایت کی گئی ہو، اس طریق کے اوپر جو روایت کی گئی ہو، وہ خطرہ تدلیس کے باعث، یعنی عن فلان جو اس نے، ظاہری سی بات ہے، آپ جس کو چھپایا جا رہا ہے وہ کون ہے کچھ پتہ بھی نہیں، تو خطرہ تدلیس کے باعث یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ روایت عنعنہ یہ قبول نہیں کی جائے گی، کس خطرے کے باعث؟ خطرہ تدلیس کے باعث۔ اس بات کو بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اچھا، اب اس سے بھی آگے بڑھیں، جو روایت مرفوع ہو اور اس کی سند بھی متصل ہو، روایت مرفوع ہو اور اس کی سند بھی متصل ہو، روایت مرفوع ہے اور اس کی سند بھی متصل ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند، ٹھیک ہے؟ یعنی متصل روایت کو آپ مسند بھی کہہ سکتے ہیں، مرفوع روایت کو آپ مسند بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے راویوں کا سلسلہ جو ہوتے ہیں نا وہ ٹوٹا ہوا کہیں سے بھی، نہ شروع سے، نہ درمیان سے، نہ آخر، اس کو مسند بھی کہتے ہیں۔ اور مسند حدیث پاک کی کتابوں کے باب کے اندر اگر آپ آئیں نا، تو مسند وہ روایات ہوتی ہیں جو صحابہ پاک کی ترتیب کے لحاظ سے جمع کی جاتی ہیں، صحابہ پاک کے ناموں کی جو ترتیب ہوتی ہے نا، تو اس کے جو جمع کی جاتی ہے، مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو ایک جگہ جمع کرنا، پھر نیچے حضرت عمرو بن العاص کی، پھر نیچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایسا صحابہ پاک کی ترتیب کے لحاظ سے، یعنی سارے صحابیوں کی، ہر صحابی کی جو روایات ہیں ان سب کو ایک جگہ کے اوپر اکٹھا کرنا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو ایسی کتاب کو بھی پھر مسند کہتے ہیں، جس طرح کے مسند امام اعظم، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو ذہن کے اندر آپ نے رکھنا ہے۔ اچھا، اب حدیث مبارکہ کی اقسام میں سے
اور بھی تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، لفظ شاذ بھی آپ سنتے ہیں، لفظ منکر بھی آپ سنتے ہیں، اور معلل یا معلل بھی آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ معلل یعنی تعلیل بیان کرنے والا، اور معلل یہ تھے اسم الفاعل اور اس میں مفعول، آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب سنیں، کہتے ہیں کہ شاذ لغت میں فرد کو کہتے ہیں، شاذ لغت میں فرد کو کہتے ہیں جو جماعت سے الگ ہو جائے، اور محدثین کی اصطلاح میں وہ حدیث شاذ ہوگی جو ثقہ راویوں کی روایت کے مخالف بیان کی گئی ہو۔ ثقہ راویوں کی روایت کے برخلاف جو روایت آپ سنیں گے کوئی شخص بیان کرے گا، وہ کیا ہوگی؟ شاذ کہلائے گی۔ بس یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ اچھا جی، اور پھر اگر وہ شاذ حدیث کا راوی ثقہ نہ ہو تو مردود ہوگی۔ روایت شاذ ہے یعنی ثقہ راویوں کی روایت کے مخالف ہے۔ اب جو شخص بیان کرنے والا ہے، رپورٹر ہے، بیان کرنے والا ہے، وہ خود بھی ثقہ نہیں ہے، تو وہ روایت کیا ہے؟ مردود ہے، وہ روایت کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ اور اگر وہ بندہ ثقہ ہے یعنی شاذ روایت کرنے والا بندہ خود کیا ہے؟ ثقہ ہے، اور اس میں مزید حفظ، کثرت عدد وغیرہ جو وجوہ ترجیح ہیں، تو اس کی روشنی کے اندر اگر اس کی روایت راجح قرار پاتی ہے تو اس کو محفوظ کہیں گے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ محفوظ، یعنی شاذ کے بالمقابل کیا آ گئی؟ محفوظ۔ لیکن کون سا راوی؟ جو راوی خود یعنی یہ بیان کرنے والا جو راوی ہے وہ خود ثقہ ہو، وہ خود کیا ہو؟ ثقہ ہو۔ اور اس میں مزید حفظ، کثرت عدد وغیرہ وجوہ ترجیح کی روشنی میں ترجیح کا راستہ اختیار کیا گیا ہو تو حدیث راجح قرار پائے گی، اسے محفوظ کہیں گے۔ اور مرجوح کو شاذ کا نام دیا جائے گا، یعنی جو روایت پھر مرجوح ہے راجح کے مقابلے کے اندر، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو شاذ کہیں گے۔ اور جس سے وہ راوی ضعیف روایت کرے کہ جس کی روایت کردہ حدیث اس سے کم ذوق والے راوی کی حدیث کے مخالف ہو، وہ منکر ہے۔ اور منکر کا مقابل کیا ہوتا ہے؟ معروف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں منکر اور معروف دونوں کے راوی ضعیف ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ معروف حدیث کا راوی کم ضعیف ہوتا ہے اور منکر کا زیادہ۔ اور شاذ اور محفوظ میں دونوں راوی قوی ہوتے ہیں، فرق اتنا ہوتا ہے کہ محفوظ کا راوی شاذ کے راوی سے قوی تر ہوتا ہے۔ شاذ اور منکر دونوں حدیثیں مرجوح ہوتی ہیں، اور محفوظ اور معروف دونوں راجح ہوتی ہیں۔ محفوظ اور معروف کیا ہوتی ہیں؟ دونوں راجح ہوتی ہیں۔ بس یہاں پر بس اس کو ختم، یہ میں نے بیان کرنا بھی نہیں تھا، بہرحال چلو تھوڑا سا وہ آپ ذہن کے اندر رکھ لیں، یہ بھی ضعیف کی اقسام میں سے آ جاتی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ معلل کہتے ہیں کہ بصیغہ اسم مفعول تحلیل سے مشتق ہے، یہ اس اسناد کو کہتے ہیں کہ جس میں ایسے اسباب اور علل پائے جاتے ہوں جو اس کی صحت میں نقص پیدا کرتے ہوں۔ سند کے اندر ایسے اسباب اور علل پائے جاتے ہیں جو اس کی صحت کے اندر نقص پیدا کر دیتے ہیں، صحت کے اندر نقصان پیدا کر دیتے ہیں، تو ایسا کیا ہوتا ہے؟ ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ معلل۔ ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ معلل، یعنی اس کے اندر کیا ہے؟ کچھ علت ہیں، خفیہ کچھ علتیں ہیں، علت خفیہ قادحہ جو قدح لگاتی ہے اس کی صحت کو، یعنی ایسے اسباب اور عوامل اس کے اندر موجود ہیں سند کے اندر۔ اچھا، اور ان اسباب کا پتہ لگا کون سکتا ہے؟ ان اسباب کا پتہ لگا سکتا ہے جس کے اوپر خاص اللہ تعالیٰ کا کرم ہو، اور وہ ماہر ہو، اور وہ حاذق ہو، اور جس نے اپنی زندگی گلا دی ہو حدیث پاک کی خدمت کے اندر، وہ بندہ اسباب علل کو جان سکتا ہے۔ عام آدمی کی یہ بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے، محدثین نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اسباب کو تو جان لیتا ہے لیکن ان کو بیان پھر بھی نہیں کر سکتا، یعنی وہ ایسی خفیہ اور باریک علت ہوتی ہے اس کو وہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کا جس کے اوپر فضل ہوتا ہے، اور وہ حاذق ہوتا ہے اور ماہر ہوتا ہے، ماہر علوم الحدیث ہوتا ہے، وہ شخص جا کر حدیث پاک کی علت کو جو خفیہ ہوتی ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ اور وہ علت ایسی علت ہوتی ہے کہ حدیث پاک کی جو سند ہوتی ہے نا، تو اس سند کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ یعنی اس کی صحت کے اندر نقصان واقع ہو جاتا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اور اگر روایت کرنے والوں نے کوئی روایت کی ہو
اور ایک اور راوی بھی اس کے مطابق اور موافق حدیث کی روایت کرے تو اس روایت کو اس حدیث کی مطابق کہیں گے۔ اور محدثین کرام یہ جو کہتے ہیں نا کہ تابع فلانا ولہ متابعات، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، یعنی دیکھیں نا، ایک روایت آئی ہے، ایک راوی نے ایک روایت بیان کی ہے، ایک راوی نے ایک روایت بیان کی ہے، اب دوسرے راوی نے بھی اسی کے موافق یعنی مضمون موافق تھا وہ روایت بیان کر دی۔ اب یہ جو اس طرح ہے نا، موافق کا بھی مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یعنی الفاظ کے اندر موافقت ہوگی یا معنی کے اندر موافقت ہوگی۔ تو دوسرے راوی نے، اس پہلے راوی نے جو روایت بیان کی ہے تو دوسرے نے کیا کیا کہ اس کے موافق روایت بیان کی ہے۔ تو یہ جو روایت جو دوسرے بندے نے کیا کی ہے، اس پہلی روایت کے موافق بیان کی ہے، تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ متابع۔ اور وہ کیا بن گئی؟ متابع، یعنی جس کی اتباع کی گئی ہے، یہ اس کی اتباع کرنے والی ہوئی اور جس کی اتباع کی گئی ہے، متابع۔ تو یہی محدثین جو فرماتے ہیں نا کہ تابع فلان ولہ متابعات، اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ اب یہ جو متابعات ہوتی ہے، یاد رکھیں یہ تقویت کا ہی موجب ہوتی ہے، یعنی دیکھیں نا جس طرح دیوار کے ساتھ وہ اینٹوں کے ساتھ اینٹیں مل کے نا وہ دیوار مضبوط ہوتی جاتی ہے، اس طرح یہ موجب تقویت ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو موافقت ہوتی ہے کبھی صرف الفاظ کے اندر ہوتی ہے اور کبھی معانی کے اندر ہوتی ہے۔ اگر معانی کے اندر یعنی الفاظ کے اندر نہیں، صرف مفہوم کے اندر موافقت ہو، صرف مفہوم کے اندر موافقت ہو، تو یاد رکھیں اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے نحوہ، نحوہ۔ اور اگر الفاظ اور معانی دونوں کے اندر موافقت ہو تو اس کے اندر لفظ بولا جاتا ہے مثلہ۔ اب آپ سمجھ گئے نا، یعنی ایک راوی نے روایت بیان کی ہے اور پھر اس کی موافقت میں دوسری روایت بھی آ گئی ہے، تو یہ روایت یہ جو روایت ہے، یہ روایت اس روایت کی مطابع بنے گی۔ اور اگر راوی کی جو موافقت ہے یہ صرف الفاظ کے اندر ہے، صرف الفاظ کے اندر ہے اور مفہوم کے اندر بھی ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے الفاظ ایک جیسے ہیں تو مفہوم بھی ایک جیسا ہی ہوگا، تو الفاظ کے اندر اور معانی دونوں کے اندر ہے تو پھر اس کے لیے لفظ بولا جائے گا مثلہ۔ اور اگر صرف اور صرف یاد رکھیں الفاظ کے اندر موافقت معانی کے اندر موافقت ہو، الفاظ کے اندر موافقت نہ ہو، تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے نحوہ۔ بس اس چیز کو بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنا۔ اب دیکھیں احادیث مبارکہ جو ہیں ان کی کچھ اقسام ہیں، یعنی قبول اور مردود۔ قبول اور عدم قبول کے لحاظ سے احادیث مبارکہ کی بنیادی طور کے اوپر 3 قسمیں۔ نمبر 1 حدیث صحیح، نمبر 2 حدیث حسن، اور نمبر 3 حدیث ضعیف۔ پھر آگے حدیث ضعیف کی بہت ساری اقسام ہیں۔ تو بنیادی طور کے اوپر یاد رکھیں قبول اور عدم قبول کے لحاظ سے احادیث مبارکہ کی جو اقسام ہیں، یا اس طرح کہہ لیں قبول اور عدم قبول بھی نہ کہیں، راویوں کے آلات کے، راویوں کے جو آلات ہوتے ہیں، حالات، ان کے جو احوال ہوتے ہیں، راویوں کے احوال کے اعتبار سے اس طرح کہنا چاہیے، کیونکہ وہ حدیث مقبول اور مردود وہ آگے الگ تقسیم آئے گی۔ راویوں کے احوال کے لحاظ سے حدیث مبارکہ کی بنیادی طور کے اوپر 3 قسمیں۔ نمبر 1 حدیث صحیح، اور نمبر 2 حدیث حسن، اور نمبر 3 حدیث ضعیف۔ یہ راویوں کے حوال کے حالات کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کو صحیح اور حسن اور ضعیف۔ اب سنیں، سب سے اعلیٰ درجہ حدیث ضعیف، حدیث صحیح کا ہے، اور دوسرا حدیث حسن کا ہے، اور تیسرا حدیث ضعیف کا ہے۔ یہاں پر بنیادی طور کے اوپر آپ یہ بات جان لیں کہ بالاتفاق محدثین احکام جو لیے جائیں گے، احکام کسی چیز سے، حکم کا کسی چیز کا ثابت ہونا، یعنی کسی چیز کے حلال کا، کسی چیز کے حرام کا، جائز ناجائز کا، احکام کے اندر حدیث کون کون سی قبول ہیں؟ نمبر 1 حدیث حسن، نمبر 1 حدیث صحیح، اور نمبر 2 حدیث حسن۔ اس کے اوپر محدثین کا اتفاق ہے کہ احکام کے استنباط کے لیے احادیث صحیحہ اور حدیث صحیح اور حدیث حسن، ان کے اوپر بنیاد رکھی جائے گی۔ یعنی احکام کے استنباط کے لیے بس یہ بات آپ نے ذہن سے، احکام ثابت ہوں گے، حدیث حسن ہونی چاہیے یا حدیث صحیح ہونی چاہیے، حدیث صحیح ہونی چاہیے یا حدیث حسن ہونی چاہیے۔ اب تیسری چیز رہ گئی حدیث ضعیف۔
حدیث ضعیف رہ گئی۔ اب حدیث ضعیف کو کیا کیا جائے گا؟ تو اب یاد رکھیں، حدیث ضعیف اگر ایک کی سند سے اور وہ ضعیف ہے، یعنی اس کے راوی کے اندر آگے انشاءاللہ تعالیٰ میں جا کے آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ راویوں کے اوپر تان جو ہوتا ہے ان کی کتنی اقسام ہیں، کس کس کے اوپر ان کے حافظے کے اوپر تان کیا گیا ہے، یا ان کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہے، یا وہ جھوٹے ہیں، یعنی ان کی ذات کے اوپر ان کے حافظے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی یعنی جو چیزیں موجب تان ہیں نا ان کو میں آپ کو تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا۔ لیکن ابتدا کے اندر آپ یہ یاد رکھ لیں کہ اب راویوں کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے ایک ہی سند سے یہ روایت آئی ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کا راوی جو اس کے اندر وہ مذکورہ صفات نہیں پائی جاتی جو پائی جاتی ہیں حدیث صحیح کے اندر اور حدیث حسن کے اندر۔ یعنی اب ظاہر سی بات ہے کہ جو صفات حدیث حسن کے لیے مقرر کی گئی ہیں، جو صفات حدیث صحیح کے لیے مقرر کی گئی ہیں، اگر وہ صفات نہیں پائی جاتی تو وہ روایت کون سی رہ جاتی ہے؟ ضعیف رہ جاتی ہے۔ اب یہ ضعیف اگر ایک ہی سند سے، اب یہ ضعیف ایک ہی سند سے، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی جو ضعیف روایت ہوتی ہے تو اس کے متعلق جمہور محدثین کے نزدیک کہتے ہیں کہ ایسی ضعیف حدیث قبول کی جائے گی فضائل اعمال کے اندر، فضائل اعمال کے اندر اس کو قبول کیا جائے گا، لیکن اس سے احکام ثابت نہیں ہوں گے۔ لیکن دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث ضعیف ایک سند سے نہیں ہے، اگر حدیث ضعیف ایک سند سے نہیں ہے، مختلف طرق سے وہ مروی ہے، مختلف طرق سے وہ مروی ہے، یعنی حدیث ضعیف ہے اس کے اور طرق بھی ہیں، تو مختلف طرق سے مروی ہونے کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف جو ہوتی ہے یہ تقویت پا جاتی ہے، اور تقویت اتنی پا جاتی ہے کہ کبھی کبھی یہ جا کے درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے اور کبھی درجہ سیئہ تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی وہی ضعیف حدیث مختلف طرق سے روایت کی گئی ہے، دیگر روایات اس کی تقویت کا موجب بنی ہیں، تو اوکمن جا کے یہ کھڑی ہو جائے گی حدیث حسن کے ساتھ یا حدیث صحیح کے ساتھ۔ اس خاص بات کو آپ پھر اس سے احکام بھی ثابت ہو سکتے ہیں، یعنی احادیث ضعیفہ سے بھی پھر کیا ہوگا؟ احکام ثابت ہوں گے۔ لیکن وہ حدیث ضعیف ایک نہ ہو بلکہ اس کے مختلف طرق ہوں، تعدد طرق کی وجہ سے، مختلف طرق کی وجہ سے اب اس نے تقویت پائی اور جا کر یہ درجہ حسن اور درجہ صحیح کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جائے، حکم میں یہ ان کے ساتھ شامل ہے۔ اور یہ بات میں پیچھے بھول آیا ہوں، پھر میں آپ کو جو حدیث حسن ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے صحیح کے درجے تک تو نہیں، لیکن حکم کے لحاظ سے یاد رکھیں یہ حدیث صحیح کے ساتھ ہی کھڑی ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح جو حکم حدیث صحیح سے ثابت ہوگا اسی طرح حکم حدیث حسن سے بھی ثابت ہوگا، اور حدیث ضعیف فضائل اعمال کے اندر ہی قبول کی جائے گی اگر ایک سند صحیح ہو، یعنی اس کے اور طرق نہ ہوں، لیکن اور طرق ہوں تو پھر وہ تقویت پا جائے گی اور اس سے بھی کیا احکام ثابت ہوں گے۔ یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی۔ ہاں ایک بات اور بھی میں وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی ہو سکتا ہے کہ پھر وہ ذہن کے اندر آپ کی وہ بات نہ رہے، میں یہاں سے یہ بھی بات بیان کر دوں کہ دیکھیں بعض ائمہ کرام جو یہ کہتے ہیں نا کہ ضعیف ہی ہے، ضعیف کیا ہے؟ ضعیف ہی ہے، یعنی ایک طریقے سے مروی ہو، یعنی ایک سند سے مروی ہو یا مختلف طرق سے، مختلف یعنی طرق سے ضعیف شے آپس میں مل کر یہ قوی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، مختلف طرق ضعیف کے مل کر یہ اکٹھے ہو کر کبھی یعنی ضعیف ہی رہتے ہیں، وہ بھی بیمار یہ بھی بیمار، یوں سمجھے کہ چند بیمار اکٹھے ہو گئے، بس سادی سی بات یہ ذہن کے اندر رکھ لیں، چند بیمار اکٹھے ہو گئے، تو اس طرح ان کا جمع ہونا کسی قسم کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ بعض محدثین سے یہ جملہ منقول ہے اور کتب اصول حدیث کے اندر یہ موجود ہے، اور محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات مقدسہ نے مقدمہ مشکات کے اندر آپ نے اس کو نقل بھی کیا۔ لیکن اب جو میں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے وہ یہ یاد رکھیں، یہ کہتے ہیں کہ یعنی جو کچھ دیکھیں نا خلاصہ ہے نا، اب میں وہی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا ضعف اگر بعض راویوں کے سوء حفظ یا اختلاط یا تدلیس کی بنا کے اوپر ہو اور راوی میں صدق اور دیانت کا وصف بھی ہو تو تعدد طرق کی وجہ سے تلافی ہو جائے گی۔ یعنی کمزوری کے کہاں پر تھی؟ کمزوری تھی حافظے کے اندر تھی، بس یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، کمزوری تھی کس کے اندر؟ حافظے کے اندر کمزوری تھی، سوء حفظ یا اختلاط یا تدلیس وغیرہ، اختلاط یعنی وہ روایتیں مل جل جانا، یعنی اب اس کے دماغ کے اندر، راوی کے دماغ کے اندر فرق آ گیا، پہلے زمانے کی ہیں جس زمانے میں یہ ٹھیک تھا یا اب، تو اس کی جو روایات ہیں نا یہ روایت جو ہوتی ہے نا مختلط ہو جاتی ہیں، یعنی آپس میں مل جل جاتی ہیں، اور وہ راوی مختلط راوی کہلاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی میں نے پہلے کون سی بات کی بعد میں نے کون سی بات کی ہے،
تو اب یہ جو روایتیں ہوتی ہیں نا، یاد رکھیں نا مختلف، تو اس قسم کا اگر عیب پایا جائے، یعنی سوء حفظ تھا، اختلاط تھا، تدلیس تھی، تو یہ اگر کمزوری پائی گئی ہے تو یہ کمزوری دور ہو جائے گی تعدد طرق کی وجہ سے، یعنی وہی روایات مختلف طرق سے اگر آتی ہیں آپ کے پاس تو پھر کیا ہے کہ یہ روایت کیا ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور اگر ضعف کا موجب کیا تھا، ضعف کی وجہ کیا تھی؟ ضعف کی وجہ تھی راوی کی فحش قسم کی غلطیاں کرنا، اسی طریقے سے محتم بالکذب ہونا، یعنی اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہے کہ یہ روایت بیان کر رہے میں جھوٹ بولتا ہے، یا کبھی ایک دفعہ اس نے اس طرح کی ہے کہ زندگی کے اندر جھوٹ بولا روایت بیان کرنے کے اندر۔ تو یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے روایت بالشہادہ، یعنی اس طرح نا اس کی جو گواہی ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے عدالت بالشہادہ، یعنی اس کی عدالت ثابت، عدالت کے اندر اس کا کھڑا ہونا، یعنی کسی قسم کی گواہی دینے کے لیے۔ تو ایسا بندہ اگر اس نے پہلے جھوٹ بولا ہے، بعد میں اس نے توبہ کیا، تو ایسا بندہ مردود و شہادت نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شہادت مقبول ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، محدثین نے یہ قاعدہ باندھا ہے کہ کوئی شخص اگر اس نے زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات مقدسہ کے لیے ایک دفعہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہے، پھر اس نے توبہ بھی کر لی ہے، تو پوری زندگی پھر کیا ہے کہ اس کی روایت کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں، اس کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی گئی ہے، یا اس طرح کے راوی فاحش قسم کی غلطیاں کرتا ہے، تو پھر اس قسم کی اگر روایات اکٹھی ہو جائیں، یعنی ضعیف اکٹھی ہو جائیں، مختلف طرق سے بھی اکٹھی ہو جائیں، تو پھر یہ ساری ضعیف ہی رہیں گی، اکٹھے مل کر بھی یہ کیا ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اب آپ سمجھ گئے نا اس بات کو؟ پھر تعدد طرق سے اس ضعیف کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ پھر ہم اس طرح نہیں کہتے ہیں کہ تعدد طرق کی وجہ سے جا کر یہ حسن اور صحیح کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، بلکہ راوی کی جو کمزوری ہے، سوء حفظ یا تدلیس وغیرہ، بس اس قسم کی جو کمزوری ہوتی ہیں تو تعدد طرق کی وجہ سے وہ پوری ہو جاتی ہیں، اور تعدد طرق کی وجہ سے پھر یہ ضعیف حدیث تقویت پا جاتی ہے، حدیث حسن کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، حدیث صحیح کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس سے احکام بھی ثابت ہوتے ہیں۔ بصورت دیگر جمہور محدثین ضعیف جتنی بھی روایت ہیں ان کے متعلق کہتے ہیں کہ فضائل کے اندر ان کو، یعنی فضائل، احکام، ترغیب، قصص، اخبار وغیرہ، ان سب کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر اجماع ہے کہ ان کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ تہذیب الاسماء کے اندر کیا کہ ان کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال موجودہ دور کے اندر ڈاکٹر جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک نظریہ، وہ بھی چلو میں آپ کو، وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث جو ہے، ضعیف حدیث وہ فضائل اعمال کے اندر بھی قبول نہ کی جائے۔ ان کا اپنا ایک نظریہ، صرف میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ سنتے تو ہیں نا، ٹی وی کے اوپر ان کو دیکھتے ہیں، یا نیٹ کے اوپر ان کو دیکھتے ہیں، یا ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، بات تو آپ تک ان کا نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ضعیف روایات کو فضائل اعمال کے اندر بھی بیان نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ، وہ کہتے ہیں کہ فضائل بھی شریعت کا باقاعدہ ایک چیپٹر ہیں، کس کی اوپر فضیلت ہے، یہ بھی اسی طریقے سے اعمال کی فضیلت، کہ فلاں بندہ یہ کام کرے گا اس کو جنت کے اندر اتنے درجے ملیں گے، اگر یہ کام کرے گا، یعنی اخبار کے اندر آ جاتا ہے نا یہ ترغیب اور ترغیب دونوں کے اندر، جہنم کے اس طبقے کے اندر فلاں جائے گا، تو اس میں وہ کہتے ہیں یہ بھی شریعت کا ایک چیپٹر ہے، پورا شریعت کا ایک باقاعدہ باب ہے، اور عظیم الشان باب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث ادھر قبول نہ کی جائے، یعنی فضائل اعمال کے اندر بھی قبول نہ کی جائے، البتہ ان کو تائید کے طور کے اوپر آپ لے سکتے ہیں، تائید کے طور کے اوپر آپ لے سکتے ہیں۔ یعنی ایک بات ہے نا، ایک بات عقل کے اندر وہ بیٹھنے والی ہے، عقل اس کو سپورٹ کرتی ہے، تو عقلی ایک بات ہے، بالکل وہ مسلمات میں سے، عقل کے مسلمات میں سے، تو تائید کے طور کے اوپر آپ اس طرح کریں کہ دیکھیں اس بات کے اندر یہ روایت بھی آئی ہوئی ہے، یعنی عقل بھی اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے، تو چونکہ میں یہاں پر دلیل کوئی نقلی تو آپ کو نہیں دے سکتا، دلیل میرے پاس عقلی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ دیکھ لیں کہ یہ شہادت، یہ ضعیف روایت ضعیف ہے، لہذا تائید کے طور کے اوپر میں ضعیف روایت کو بھی آپ کے سامنے لے کے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ فضائل کے اندر بھی ان کو قبول۔ بہرحال جمہور کا کیا قول ہے، جمہور کہتے ہیں کہ فضائل کے اندر ان کو قبول کی۔ اب دیکھیں، میں خود وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈسٹرب ہوں، یعنی ابھی دیکھیں میں اس بارے میں کوئی فیصلہ میں نہیں کر سکا فی الحال، آج کی تاریخ یعنی 24 اکتوبر سن 2024 تک ابھی تک میں کوئی فیصلہ اس باب کے اندر نہیں کر سکا کہ آیا غامدی صاحب کا نظریہ، جمہور محدثین کا جو نظریہ ہے، جمہور محدثین کا نظریہ درست ہے یا غامدی صاحب کا نظریہ درست ہے۔ ہاں ایک بات میں وہ کیا کہ احتیاط کے قریب وہی ہے، یعنی احتیاط اسی میں غامدی صاحب کا جو نظریہ ہے نا، احتیاط کو اگر دیکھا جائے نا، احتیاط کے تقاضوں کو،
احتیاط کے تقاضوں کو اگر دیکھا جائے تو آج دیکھیں نا یہ اسٹیجوں کے اوپر لڑائیاں بھی تو بڑی اسی وجہ سے ہیں کہ ایک مقرر آتا ہے وہ بیان کر کے چلا جائے، دوسری کہتا ہے اس حدیث کے اوپر تو یہ کلام ہے، یہ کلام ہے، یہ کلام ہے۔ تو بھائی یا تو پھر اس چیز کے اوپر اتفاق جب آپ کہے کہ فضائل اعمال کے اندر یا ترغیب اخبار قصص کے اندر اور یہ ترغیب کے اندر یہ چیزیں قبول ہیں تو پھر چھوڑ دیں، لڑائیاں نہ کریں۔ تو یا پھر اس طرح یہ تو بات نہیں ہوتی نا کہ دوسرا بندہ فضیلت بیان کرے اور وہ ضعیف حدیث پڑھے تو ہم اس کو روک لگائیں، پھر اپنی جس وقت باری ہے، جس طرح وہ آج کل مماتی کرتے ہیں کہ کل وہی روایات یعنی آیات ممات کا ان کا آپس میں جھگڑا اٹھائے نا تو کل تک وہی باتیں جو ہم کہتے تھے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس طرح روضہ رسول سے آواز آئی ہے، حضرت عمر فاروق نے اس طرح فرمایا، تو کل تک یہ سب کہتے تھے او یہ جھوٹی باتیں، یہ ساری ضعیف روایتیں۔ آج جس وقت ان کو جواب دینے کی باری آتی مماتی گروہ کو تو وہی ساری روایات جو کل تک ہم بیان کرتے تھے تو ہمارے اوپر وہ کیا ٹونٹ کرتے تھے، ٹارچر کرتے تھے ہمیں، اور آج وہی روایات اپنے موقف کے اندر وہ پیش کرتے ہیں۔ اس منافقت سے ہمیں کم از کم باہر آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئے ہیں نا؟ تو اس چیز کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ تو اب حدیث کے جو بنیادی قسمیں یہ کتنی ہیں؟ حدیث صحیح یعنی راویوں کے احوال کے اعتبار سے، حدیث صحیح، حدیث حسن اور حدیث ضعیف۔ اب حدیث صحیح، میں ٹائم بھی دیکھ لوں، ٹائم کتنا ہوا، میرے خیال میں گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، چلو جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے آگے بڑھتے ہیں۔ اب آگے حدیث صحیح۔ حدیث صحیح کے اندر یاد رکھیں وہ ہے حدیث صحیح جس کا راوی عادل ہو، تام الضبط ہو، عادل ہو یعنی اس کی عدالت ثابت ہو اور وہ تام الضبط ہو اور وہ روایت متصل ہو، متصل السند راویوں سے وہ روایت مروی اور منقول ہو اور آخر تک یہ ساری شرائطیں پائی جاتی ہوں، یعنی راوی کا عادل ہونا، راوی کا ضابط ہونا اور سند کا مسلسل ہونا، سند کا متصل ہونا، یہ شرائطیں کس کی؟ حدیث صحیح کی۔ ایسی روایت کیا کہلاتی ہے؟ صحیح کہلاتی ہے۔ اچھا، اور یہ حدیث صحیح ہے اور حدیث صحیح لذات ہی اس کو کہتے ہیں۔ راوی عادل ہو، راوی تام الضبط ہو اور راوی کوئی بھی جو سند سلسلہ سند ہے وہ بالکل کیا ہو؟ متصل ہو، متصل سند راویوں سے وہ روایت منقول ہو، تو یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث صحیح لذاتی ہے۔ اور ان میں کسی قدر اگر نقصان پایا جاتا ہو، بعض علماء یہ کہتے ہیں، یہ بات بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے، کسی قدر نقصان پایا جاتا ہو تو پھر وہ روایت حسن ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ حسن ہے۔ یعنی بعض محدثین یہ جو شرائط صحیح کی ان کے اندر فرق نہیں کرتے، کہتے ہیں کسی بھی شرط کے اندر کمزوری پائی جاتی ہو تو پھر وہ حدیث حسن ہوتی ہے۔ بہرحال تحقیقی بات یہ کہ ضبط کے حوالے سے جو کمی پائی جاتی ہے، ضبط کے حوالے سے جو کمی پائی جاتی ہے، اگر ضبط کے حوالے سے کمی پائی جائے، یعنی حدیث صحیح کی جو شرائط ہیں نا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں کہ راوی عادل ہو، تام الضبط ہو اور اسی طریقے سے اس کی سند متصل ہو، متصل السند راویوں سے وہ روایت منقول ہو تو وہ روایت صحیح ہے۔ اب یہ ضبط کی جو شرط ہے، اس ضبط کی شرط کے اندر کوئی کمی پائی جائے معمولی سی تو پھر وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث حسن کہلاتی ہے، یعنی وہ درجے سے نیچے آ جاتی ہے حدیث صحیح کے اندر، چونکہ یعنی بعض راویوں نے کیا، بعض محدثین نے کیا کہ انہوں نے مطلقاً کہہ دیا کہ ان شرائط میں کمی پائی جاتی ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حدیث حسن ہو جاتی ہے۔ لیکن تحقیقی بات کیا ہے؟ تحقیقی بات یہ ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات سچ یہ ہے کہ صرف اور صرف ضبط کے اندر کمی پائی جاتی ہو۔ ٹھیک ہے، صرف اور صرف ضبط کے اندر کیا، صفت ضبط کے اندر کمی پائی جاتی ہو تو باقی تمام جو شرائط ہیں حدیث صحیح کی وہ اپنے حال کے اوپر قائم ہوں، تو ایسی حدیث پھر صرف ضبط کی کمی کی وجہ سے یہ روایت کیا کہلاتی ہے؟ یہ روایت کہلاتی ہے حسن لذاتی ہی۔ اور حسن لذاتی کے متعلق اور حدیث صحیح کے متعلق یعنی صحیح لذاتی اور حسن لذاتی، ان سے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ اس بات کو آپ ذہن کے اندر آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑی خاص بات ہے۔ اب یہ جو ضبط کی کمی پائی گئی ہے، ضبط کی کمی یعنی صفت ضبط کی جو کمی پائی جاتی ہے، اگر یہ کسی دوسرے طرق سے صفت ضبط کی یہ جو کمی تھی یہ دور ہو جائے تو یہ روایت پھر اٹھ کر کیا کہلاتی ہے؟ حسن کی بجائے صحیح لغیرہ کہلاتی ہے، صحیح لغیرہ کہلاتی ہے۔ سمجھ آ گئے نا؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو صحیح لغیرہ کہتے ہیں، یعنی حدیث حسن ہی ہے، حدیث حسن ہے، لیکن جو ضبط کی کمی پائی جاتی ہے وہ دیگر طرق سے مکمل ہو گئی ہے، تو اب کیا یہ کیا کہلائے گی؟
حدیث حسن حدیث صحیح لغیرہ۔ اچھا، یہ بات آپ ذہن کے اندر بیٹھ گئی ہے نا۔ اب صفت ضبط کے علاوہ، یعنی یہ بات اب ذہن کے اندر آپ کے آ گئی کہ حدیث صحیح وہ ہوتی ہے کہ اس کا راوی وہ کیا کہتے ہیں کہ کامل الضبط والاتقان ہو، اور اسی طریقے سے عادل ہو، اور متصل السند راویوں سے وہ روایت منقول ہو، تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ اب ضبط کے اندر کمی پائی گئی تو وہ حدیث حسن ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی اب دیکھیں نا، حدیث صحیح بھی پتہ چل گئی اور حدیث حسن بھی آپ کو پتہ چل گئی۔ اب جن روایات کے اندر حدیث صحیح والی اور حدیث حسن والی شرائط نہیں پائی جاتی، وہ احادیث کیا کہلاتی ہیں؟ احادیث ضعیف کہلاتی ہیں۔ اور ایسی جو حدیث ضعیف ہیں، ضعفاء، احادیث ضعفاء ضعیف ہیں، جو ایسی روایات کی اقسام پھر کیا ہیں؟ بہت ساری ہیں۔ جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، بعض کہتے ہیں 45 ہے، بعض کہتے ہیں 60 ہے، بعض کہتے ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ حصر اور شمار سے ہی باہر ہیں، حصر اور شمار سے ہی باہر ہیں۔ اب دیکھیں، یہ چند چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اب جو حدیث صحیح تھی، حدیث صحیح، اس کے اندر جو شرط پائی جاتی تھی، کس چیز کی شرط پائی جاتی تھی؟ جو شرائط وہاں پر میں نے آپ کو گنوائی ہیں۔ تو پہلی شرط کون سی ہے؟ کہ راوی عادل ہو۔ اب عدالت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو اب ہم بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس طرح ضبط کیا کہتے ہیں اس کو بھی بیان کریں۔ پھر راویوں کا متصل و سند ہونا تو آپ کو پتہ ہے کہ چین سے جڑی ہوئی ہو، کڑی کڑی سے ملی ہوئی، اس کے اندر تو مشکل بات نہیں ہے۔ لیکن عدالت کس کو کہتے ہیں اس کو بھی آپ ذہن کے اندر بٹھا لیں، اور اسی طریقے سے آپ اس کو بھی ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ ضبط کیا ہوتا ہے۔ اب عدالت کی طرف آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عدالت سے کسی شخص میں ایسے ملکہ کا پایا جانا مراد ہے جو اسے تقوی، مروت پر استحکام اور مضبوطی سے قائم رہنے پر راغب کریں۔ پھر سن لیں، عدالت سے کسی شخص میں، عدالت سے مراد کسی شخص میں ایسے ملکہ کا پایا جانا ہے، ایسے ملکہ کا پایا جانا ہے جو اسے تقوی اور مروت پر استحکام اور مضبوطی سے قائم رہنے پر راغب کرتے ہیں۔ یعنی عدالت ایک ملکہ ہوتا ہے۔ عدالت کیا ہوتا ہے؟ ایک ملکہ ہوتا ہے۔ اس ملکہ کی وجہ سے انسان تقوی بھی اختیار کرتا ہے اور انسان مروت بھی اختیار کرتا ہے، اور تقوی اور مروت کے اوپر وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ قائم رہتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے تقوی کے مختلف درجات ہیں، پر سادی سی بات میں ہمیشہ کرتا ہوتا ہوں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پر حاضر ہو جائیں، اور جہاں پر نہیں دیکھنا چاہتے وہاں پر غیر حاضر رہیں، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو اعمال سیئہ، برے اعمال، شرک، فسق، بدعات سے بچنا، جو شخص ان چیزوں سے بچتا ہے، یعنی اعمال سیئہ سے، بدعت سے، شرک سے، وغیرہ وغیرہ سے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متقی کہا جاتا ہے۔ یہ تقوی ہے۔ اب گناہ صغیرہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ بہرحال گناہ صغیرہ معاف ہیں، ٹھیک ہے، یعنی عدالت کے اندر گناہ صغیرہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان سے ہو ہی جاتا ہے، اس قسم کے معاملات سے اتنی زیادہ احتیاط کرنا انسان کے بس، انسانی بس سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ ہیں ایسے بھی واقعی۔ ہاں، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، اگر صغائر کے اوپر وہ اصرار کرتا ہے تو یاد رکھیں یہ بات متفقہ ہے علماء کے درمیان کہ صغائر کے اوپر، جس وقت صغائر کے اوپر جو بندہ اس طرح کرتا ہے کہ اصرار کرتا ہے، تو وہ پھر صغیرہ اصرار کی وجہ سے کبیرہ بن جاتا ہے، پھر اس بندے کی عدالت ختم ہو جائے گی۔ لیکن صغائر جو ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے ایک حد صغیرہ جو انسان سے ہو جاتا ہے، کہیں پر نظر اٹھ جاتی ہے، کہیں پر لیٹے لیٹے بندہ کھانا کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، یہ ساری باتیں اس طرح صغیرہ۔ بہرحال صغیرہ اور کبیرہ کی تو تفصیل بھی بڑی ہے کہ علماء فیصلہ کرنے میں متردد رہے ہیں کہ صغیرہ کس کو کہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی جن گناہوں کے اوپر اللہ نے وعید دی ہے وہ صغیرہ ہیں، وہ کبیرہ ہیں، اور جن گناہوں کی وعید نہیں ہے وہ صغیرہ ہیں۔ بہرحال آسان سی بات ہے کہ ہر بڑا گناہ ہر چھوٹا گناہ بڑے کے مقابلے کے اندر صغیرہ ہی ہے۔ بہرحال صغائر جس کو کہتے ہیں نا، صغائر جو عام انسان جن سے عمومی طور کے اوپر بہت زیادہ احتیاط نہ کرے تو بندہ ان کے اندر مبتلا ہو ہی جاتا ہے، عمومی طور کے اوپر، عادت کے طور کے اوپر، تو پھر اس طرح ان کو صغائر کہا جاتا ہے۔ اور وہ صغائر کیا ہو جاتے ہیں؟ اصرار سے وہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں، اور صغائر کی وجہ سے اس بندے کی عدالت کے اوپر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا اگر وہ کیا کرے؟ صغائر کے اوپر اصرار نہ کرے تو، کیونکہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ انسانی طاقت سے باہر ہوتی ہیں۔ اور مروت سے یاد رکھیں، مروت کیا ہوتی ہے؟ مروت سے بعض ایسے گھٹیا کاموں اور نقائص سے بچنا مراد ہے جو انسانیت اور مردانگی کے تقاضے کے مطابق نہیں ہوتے۔
مروت سے کیا مراد ہے؟ بعض ایسے گھٹیا کام اور نقائص سے بچنا جو مردانگی کے خلاف ہوتے ہیں، انسانیت کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتے، جیسے مباح امور ہوتے ہیں نا، مباح امور، بازار میں کھانا کھا لینا، اسی طریقے سے راستے کے اندر بیٹھ کر اپنی ضرورت پوری کر لینا پیشاب وغیرہ کی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ مروت کے خلاف ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال کیا ہے؟ عدالت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عدالت سے مراد وہ ملکہ ہوتا ہے جو انسان کو تقوی اور مروت کے اوپر ابھارے، اور تقوی آپ کو میں بتا چکا ہوں وہ کیا ہوتا ہے، اور مروت بھی آپ کو بتا چکا ہوں وہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، عدل روایت اور عدل شہادت کے اندر فرق ہے، عدل روایت اور عدل شہادت کے اندر فرق ہے، یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ اچھا جی، عدل روایت اور عدل شہادت یعنی ایک عدالت وہ ہوتی ہے جو بندہ گواہ کے سامنے یعنی ضرورت پڑتی ہے نا دنیا کے اندر، عدالت کے اندر کٹہرے کے اندر کھڑا ہو کے وہ کیا کہتے ہیں؟ جج کے سامنے گواہی دیتا ہے کسی بھی معاملے، اور ایک عدل وہ ہوتا ہے جو روایت کے لیے، اس کے اندر فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ روایت کے لیے یعنی احادیث مبارکہ روایت کرنے کے لیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ عدل روایت عدل شہادت سے عام ہے، کیونکہ عدل روایت غلام کو بھی شامل ہے، جبکہ عدل شہادت صرف آزاد کو شامل ہے، یعنی روایت غلام عادل کی بھی معتبر ہوگی، مگر شہادت غلام عادل کی معتبر نہیں ہے، اور ضبط سے وہ حفظ اور قوت مراد ہے، قوت یاداشت مراد ہے۔ ضبط سے کیا مراد ہے؟ ضبط سے مراد وہ قوت مراد ہے، وہ قوت حفظ مراد ہے، وہ قوت حفظ مراد ہے جس کی وجہ سے سنی ہوئی مرویات کے اندر خلل اور بعض الفاظ کے چھوٹ جانے سے بندہ محفوظ رہے۔ یعنی روایت آپ نے سن لی، آپ کا حافظہ اتنا مضبوط ہے، آپ کی یاداشت اتنی مضبوط ہے کہ کوئی الفاظ آپ سے چھوٹا نہیں ہے، کوئی کمزوری واقع نہیں ہو، جس طرح آپ نے سنا تھا اسی طرح من و عین آپ نے آگے بیان کر دی۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو ضبط کہتے ہیں، حفظ، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ جو کچھ آپ نے سنا ہے نا اس کو آپ یاد بھی رکھیں، پھر جس وقت اس کی ضرورت پڑے آپ کے پاس اتنی قدرت ہونی چاہیے کہ فوراً اس کو حاضر کر کے من و عین آپ آگے سنا دیں، ٹھیک ہے؟ تو ضبط سے مراد حافظے کی یہ قوت ہے۔ اب ضبط صدر ہو یا ضبط کتاب، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، یعنی حافظہ اگر آپ کا کمزور ہے لیکن آپ اس طرح کرتے ہیں اپنی مرویات کو لکھ لیتے ہیں، تو تب بھی آپ ضابط ہی ہیں، ضبط والے ہی ہیں، ضبط والے ہی ہیں، تب بھی آپ ضبط والے ہیں، ضابط ہیں۔ اور اگر یاد رکھنے کی وہ قوت کمزور ہے تو آپ لکھ لیں، یعنی یاد رکھ سکتے ہیں، پھر تو الحمدللہ بڑی بات ہے، اور نور علی نور ہے، اور اس بندے کی زیادہ شان ہے۔ لیکن جو بندہ اس طرح نہیں کر سکتا وہ کیا کرے؟ ضبط کتاب، ضبط صدر یا ضبط کتاب، دونوں باتیں کس کے اندر آتی ہیں؟ ضبط کے اندر ہی آتی ہیں۔ تو حدیث صحیح جو ہوتی ہے اس کی کیا شرطیں؟ یعنی راوی عادل ہو، تام الضبط ہو، اور سلسلہ متصل ہو، سند درمیان سے کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہ ہو، تو یہ روایت کیا کہلاتی ہے؟ صحیح۔ تو اب متصل السند تو آپ کو پہلے سمجھ آ چکی ہے، اور راوی کا عادل ہونا یہ بھی آپ کو سمجھ آ چکا ہے۔ یعنی راوی کے عادل ہونے سے کیا مراد ہے؟ راوی کا عادل ہونا یعنی تقوی اور مروت کو پیدا، تقوی اور مروت جو ملکہ پیدا کرتے وہ ملکہ اس بندے کے اندر موجود ہو۔ اور ضبط سے کیا مراد ہے؟ کامل الضبط والاتقان ہو، یعنی جو کچھ اس کو نے سنا ہے کوئی الفاظ چھوٹ نہ جائیں، من و عین اسی طرح بیان کر سکتا ہو، اتنی قوت یاداشت اس کی ہونی چاہیے۔ اب وہ باتیں جو مطلب اس نے سنی ہیں، اب اس نے اپنے دماغ کے اندر فیڈ کی ہیں، اور ضرورت جس وقت پڑی ہے اس کے اندر یہ قدرت ہے کہ فوراً اس کو بیان کر دے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ اپنی مرویات اپنے پاس لکھ لیتا ہے اور ضرورت کے وقت ان کو من و عین بیان کر دیتا ہے، تب بھی ٹھیک ہے۔ تو حدیث صحیح کے اوپر ہماری گفتگو آج کیا ہو گئی؟ الحمدللہ تعالی مکمل ہو گئی۔ اب جو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی دوسری نشست کے اندر جو وجوہ طعن جس کو کہا جاتا ہے، وجوہ طعن جس کو کہا جاتا ہے، اس کی جو اقسام انشاءاللہ تعالی وہ اگلی نشست کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اول کی توفیق عطا فرما، واخر دعوانا۔